नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 100, आयत नंबर 15 टू 18। पिछले हफ्ते हमने वरासत से मुतल्लिक अहकामात पढ़े। वरासत के मामलात में इस्लाह के बाद अब दूसरी कई एक माशरती खराबियों का जिक्र और उनकी इस्लाह के असूल ज़ाब्ते आगे आयतों में बताए गए हैं। तो जानते हैं उनमें सरे फहरिस्त ज़िना और फहाशी हैं। फरमाया वल्लाती, और वो औरतें, अल्लाती की जमा है अल्लाती खड़ी ज़बर के साथ, या तीना जो आए यानी इर्तिकाब करें, किसका? अल्फाहिशा, फाहिशा का। फाहिशा कहते हैं खुली हुई बेहयाई और बदकारी को, जिसे शरन और उर्फन बुरा समझा जाए, जिसका असर दूसरे पर पड़े। इसमें कई एक बुराइयां आती हैं, जिनमें नंबर 1 जिना है। और जिना के अलावा किसी औरत का औरत से इसी तरह का ताल्लुक, जैसे जिसे सिहा कहा जाता है, यानी जैसा ताल्लुक मर्द और औरत का होता है, ऐसा अगर औरत का औरत से हो तो वो औरतें जो बेहयाई का इर्तिकाब करें, जिना का इर्तिकाब करें। और औरतों का जिक्र पहले इसलिए आया कि औरतें दौरे जाहिलियत में ऐसी औरतें मशहूर होती थी जो बेहयाई का काम करती थी। उन्होंने अपने घरों पर मखसूस किस्म के झंडे लहरा रखे होते थे, जो एक तरह से खुले आम बुराई की दावत देते थे। वल्लाती यअतीन अल-फाहिशता मिनन निसाइकुम, तो वो औरतें जो बेहयाई का काम करें तुम्हारी औरतों में से, तुम्हारी से मुराद मुसलमान औरतें, तो क्या करो? फस्तशहिदू, तो गवाह तलब कर लो। इसका रूट है शीन हा दाल, शहादत, गवाही। कौन तलब करेगा गवाही? वली, उस औरत का गार्डियन है जो, अलैहिन्ना, उन पर, यानी उनके खिलाफ अगर कोई गवाही देने वाले नहीं, तो फिर अरबाअता मिनकुम, 4 तुम में से, ये 4 मर्द होंगे, और वो भी आकिल, बालिग, आज़ाद, काबिल एतमाद। इस मामले में औरतों की गवाही कबूल नहीं होती, क्योंकि मामला बहुत शदीद है और उसके बाद औरत को एक जो है वो सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए गवाही भी सख्त रखी गई है। इसकी शराइत सख्त हैं, और 4 मर्द गवाह, वो भी जिन्होंने अपनी आंखों से वो फेल देखा हो। ये इतनी कड़ी शर्त क्यों रखी गई? ताकि कोई एक आध शख्स मिली भगत से किसी औरत को मुजरम करार देकर या उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे सज़ा ना दिलवा सके। यानी ये भी औरत की प्रोटेक्शन के लिए ही रखा गया, और इसमें वो बताएंगे वो मर्द कि हमने ये बुराई ज़िना अपनी आंखों से देखा है। और अगर गवाह 4 ना हुए, 3 हों, 2 हों, तो उस सूरत में औरत सज़ा से बच जाएगी। लेकिन उन मर्दों पर जो गवाही की शराइत पूरी ना करें, क़ज़फ़ की हद जारी होगी। क़ज़फ़ क्या है? इसका सूरत नूर में ज़िक्र है कि अगर कोई मर्द या औरत किसी मासूम भोली भाली औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाए, तो क्या होगा? या तो वो 4 गवाह लाएगा, या फिर 80 कोड़े खाने होंगे। यानी ऐसे ही किसी पर राह चलते इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। इस्लाम की इस पर दुनियावी सज़ा भी बड़ी है, हद जारी होगी। और मिनकुम से मुराद मुसलमान गवाह हो। फ़इन शाहिदू, फिर अगर वो गवाही दे दें तो क्या करो? फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूत, तो रोक रखो उनको घरों में। किनको? उन औरतों को जो बेहयाई का इर्तिकाब करें, यानी उन्हें घर के अंदर कैद करो, घर के बाहर नहीं हो जा सकती, और उनकी निगरानी करो, क्योंकि उमूमन ऐसी बुराइयां घर से बाहर निकलने पर ही होती हैं। हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत,
یہاں تک کہ موت جو ہے وہ ان کو آ جائے، وہ فوت ہو جائیں۔ تو عمر یعنی ایک طرح کی عمر قید ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا بنا دے اللہ ان کے لیے کوئی راستہ، یعنی اس قید سے نکلنے کا کوئی اور راستہ اللہ بنا دے۔ اور وہ راستہ کیا ہے؟ سورۃ نور میں زنا کی سزا کے متعلق جب حکم آیا تو یہی اس سے مراد ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا اور کنواری عورت کے لیے کوڑوں کی سزا۔ اور یہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ سورۃ النور میں۔ یہ آیت والا جو حکم ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورۃ النور سے پہلے کا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ ایک دم نہیں دیے گئے، سٹیپ بائی سٹیپ دیے گئے۔ تو زنا پر حد رجم یا کوڑوں کی سزا جو ہے یہ یکا یک نہیں بتائی گئی۔ پہلے یہ حکم اترا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیکھی جائے تو پھر اس عورت کو گھر میں بند کر دیا جائے۔ اب یہ سزا نہیں، اب سزا سورۃ النور کی آیت نمبر 2 ہے کہ زانی مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارو، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو رجم کی سزا ہے، سنسار کرنے کی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام فواحش کو کسی صورت میں گوارا نہیں کرتا۔ بے حیائی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس کے ذریعے خاندانوں کے اندر بگاڑ آتے ہیں اور اس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ سارا معاشرہ پھر اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ کہ گواہ جو ہیں 4 مرد ہوں گے، اور گواہی بھی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، گمان پر مبنی نہیں۔ پھر فرمایا واللذانی، اور وہ 2 مرد، یأتینہا منکم فآذوہما، جو بے حیائی کا ارتکاب کریں تم میں سے تو ان دونوں کو دکھ دو، سزا دو۔ اب یہ واللذانی کون ہیں؟ یہ مراد وہ 2 مرد ہیں، اور یعنی مراد یا تو مرد اور عورت ہیں یا پھر مرد اور مرد۔ یہ اللہ تی کے مقابلے میں ہے۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ عورتیں، یعنی اگر 2 عورتیں برائی کا ارتکاب کریں، اور یہاں کیا ہے کہ اگر 2 مرد برائی کا ارتکاب کریں تو عورتوں کی سزا پچھلی آیت میں کیا بتائی گئی تھی؟ گھر میں قید کرنا۔ یہاں مردوں کی سزا فحشہ کا جو ارتکاب کریں بتایا گیا کہ تم میں سے قومیں جو ہے وہ لوط والا جو عمل کرے، اسے عملے قوم لوط کہا جاتا ہے، اسے فحشہ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آتا ہے کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کا ارتکاب اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا؟ تو یہاں فحشہ سے مراد عملے قوم لوط ہے۔ تو ایسا کرنے والے مردوں کو اذیت دو، اور یہ اذیت 2 طرح کی ہوتی ہے، جسمانی اور ذہنی اذیت۔ اس میں جسمانی میں کیا آتا ہے؟ مار پیٹ، اور ذہنی میں جیسے ڈانٹ ٹپٹ، ملامت، توہین و تذلیل وغیرہ۔ فَإِن تابا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، یعنی دونوں اس پر جو وہ کر چکے اس پر توبہ کرے اور اصلاح کرے۔ کس پر؟ جو آئندہ ہے۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، پھر ان سے اراض برتو، ان دونوں سے، انہیں کچھ نہ کہو۔ ان اللہ کان توابا الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب یہاں پر 2 مردوں کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ اذیت اور دکھ دینا ہے۔ اس میں صحابہ کرام اور بعد کے لوگوں نے کیا کہا، اس بارے میں کیا حکم ہے، اس پر کیسے عمل کیا گیا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کو مارا بھی اور اس علاقے سے نکال بھی دیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کیا، سزا انہیں دی۔ بعض نے کہا کہ انہیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، جلا دینا چاہیے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ انہیں دیوار سے گرا کر کچل دینا چاہیے۔ بعض نے کہا کہ اونچی جگہ سے پھینک کر سنسار کیا جائے۔ تو آذوہما میں وہ تمام جو ہیں سزائیں آ جاتی ہیں جو قوم لوط کو ملی تھی۔ کیا تھی ان کو سزائیں ملی؟
ان کی بستی کو اٹھا کر اوپر لے جا کر پھر نیچے جو تھا وہ پٹھا گیا تھا۔ تو بعض فقہا کے کہتے ہیں کہ ان کو بھی، ایسے لوگوں کو بھی جو قوم عملی لوط والا جو ہے وہ کام کریں، ان کو بھی اوپر سے بلندی سے گرایا جائے۔ اور پھر ان پر کیا ہوا تھا، نشان زدہ پتھر برسے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ ان کو تلوار سے مارا جائے یا انہیں جلایا جائے، کیونکہ ان کے اوپر قوم لوط پر آگ بھی بھڑکی تھی۔ تو صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہے کہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو، بس اختلاف اس میں ہے کہ طریقہ قتل کیا ہو، اوپر سے گرا کر مارا جائے، بندوق سے مارا جائے یا کسی اور طریقے سے۔ اور جو توبہ کرے، اصلاح کرے تو اس سے سزا روک دی جائے، لیکن یہ توبہ پکڑنے سے قبل ہوگی۔ اگر کوئی اس حالت میں پکڑا گیا تو پھر خالی باتوں سے توبہ نہیں ہوگی، اس پر حد جاری ہوگی، سزا دی جائے گی۔ لیکن کسی نے پہلے ہی توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو بعد میں کسی نے اس کی شکایت کی، تو اب چونکہ وہ توبہ کر چکا ہے تو اب اس پر حد جاری نہیں ہوگی، اور توبہ کرنے کے بعد ان کو پھر لعن طعن نہ کی جائے، انہیں تانے نہ دیے جائیں تاکہ وہ دوبارہ وہی نہ کرنے لگیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو کسی مرد یا عورت کے ساتھ غیر فطری تعلق قائم کرے، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر آگے ہمیں توبہ کا اصول بھی اللہ نے بتا دیا۔ انما التوبۃ علی اللہ، بے شک توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ توبہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ رجوع کرنا، پلٹ آنا، لوٹ آنا، یعنی جس غلط راستے پر آپ جا رہے ہیں اس کو چھوڑ دینا اور دوسرے راستے پر چل دینا، اللہ کے راستے پر، یعنی غلط کام سے رخ موڑ کر نیک کام کی طرف کر لیں، گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کر لیں، تو بے شک توبہ اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ ضرور توبہ قبول کرتا ہے کن لوگوں کی؟ للذین یعملون السوء بجہالت، ان لوگوں کے لیے جو برا عمل کرتے ہیں جہالت کے ساتھ، جو جہالت لا علمی کے ساتھ برائی کر بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ برائی کتنی گمبھیر ہے یا اللہ تعالیٰ کی نظر میں کتنی بری ہے۔ تو جہالت تو ایک ہوتی ہے لا علمی کی وجہ سے، اور ایک ہوتی ہے جذبات سے مغلوب ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ بھی انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ جس کا دماغ کام کرتا ہے، وہ جو عقل رکھتا ہے، وہ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب سے توبہ کر لیتے ہیں، یعنی جلدی توبہ کر لیتے ہیں، دیر نہیں کرتے، جلدی کیا، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے۔ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ مہربان ہوتا ہے اللہ ان پر، یعنی اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اللہ ان پر اپنی مہربانی فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ علم والا، حکمت والا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کھلے چھپے باطن، جو لوگوں سے چیز چھپی ہے وہ اللہ کے علم ہے، جو باتیں ہماری زبان پر ہیں وہ بھی، اور جو دل میں ہے اسے وہ بھی پتہ ہیں۔ اور حکمت والا یعنی اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ اس نے یہ سب کچھ جو ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمت کار فرما ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا، اس میں کیا برائی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ساری دنیا تو کر رہی ہے، یہ ماڈرن زمانے کے طریقے ہیں۔ نہیں، اللہ نے جو کچھ بتایا ہے کہ یہ حرام ہے یا غلط ہے، اس پر اتنی سزا ہے، تو یہ اس کی حکمت اور علم کے احاطے کی وجہ سے ہے، اور اس جیسا علم کسی کے پاس نہیں، نہ حکمت کسی کے پاس ہے۔ تو بنیادی طور پر یہاں ایک طرف سزائیں بتائی گئی ہیں، دوسری طرف اسلام کیا چاہتا ہے کہ لوگ اپنی جو ہے وہ ان غلط راستوں کو چھوڑ دیں، واپس پلٹیں، یعنی اسلام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ لوگوں کو بس سزائیں دی جائیں،
کوڑے لگائے جائیں، نہیں، سزائیں تو صرف برائی سے روکنے کے لیے ہیں، لیکن اصل رکنا کس کا رکنا ہے؟ دل کا رکنا ہے، سوچ کا بدلنا ہے۔ تو یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم توبہ کے ذریعے خود کو روکو، خود کو پلٹو، اور جو توبہ کرے گا اللہ اس کو ضرور معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور نہیں ہے توبہ ان لوگوں کی جو برائیاں کرتے رہیں۔ کب تک؟ حَتَّى إِذَا خَدَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ تو جب موت کا وقت آ پہنچے تو پھر کیا ہے؟ توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس وقت تو سب کو ہی ڈر لگتا ہے کہ اب تو واپس جا رہے ہیں، اب توبہ کریں تاکہ آگے پکڑ نہ ہو۔ تو توبہ کیسی قبول ہوتی ہے؟ جو قریب ہی جلد ہی توبہ کر لے۔ اور کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جو موت تک غلط کام کرتے رہیں، اور جب موت کا وقت آئے تو کیا کہیں؟ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، بے شک میں نے اب توبہ کی، اب میں معافی مانگتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اب عمل کا وقت نہیں رہا، اب سزا کا وقت آ گیا ہے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو اس حال میں مریں کہ وہ کافر ہوں، اللہ کو نہ مانتے ہوں، آخرت کو نہ مانتے ہوں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کی مثال فرعون ہے۔ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی اس ذات پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل آئی ہے، کہ بے شک کوئی الہ نہیں مگر وہی، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مرتے ہوئے فرعون نے بھی کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا فرعون کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ آل فرعون صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو جو ہے وہ صحت، عافیت اور عام حالات میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہمیں اپنے گناہ نظر نہیں آتے تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے میرے گناہ دکھا، اور تو جو ہے انہیں مجھے ماننے کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات ہمیں اپنی غلطی نظر آتی ہے اور ہم لیکن کیا کرتے ہیں؟ مانتے نہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دیکھیں، مانیں اور اپنی اصلاح کریں اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے، اور اس وقت دعا قبول نہ ہوگی۔ توبہ کی شرائط میں ایک اخلاص خالص اللہ کے لیے کی جائے، دوسرا جو اس پر کیا ہے کہ انسان شرمندہ ہو کہ مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں غلط تھا، مانے اپنی غلطی، اور تیسرا پھر وہ غلطی بھی چھوڑ دے۔ صرف کہنا ہی کافی نہیں کہ میں غلط ہوں۔ تو اس میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جو توبہ جلدی کر لیتے ہیں اپنی گناہوں کے اوپر، ایسے لوگوں کی توبہ جلد قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسرے وہ جو ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، تاخیر ہوتی ہے۔ تو پہلے والوں کی توبہ تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اب دوسرے والے جو ہیں ٹال مٹول والے، ان کی چاہے تو قبول کرے یا نہ کرے۔ تیسرے وہ جو موت کے وقت توبہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور چوتھے وہ جو توبہ کے بغیر ہی مر جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد اگر وہ نادم اور شرمندہ ہوں بھی تو بھی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ کہ اللہ بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، وہ چاہتا ہے کہ بندے پلٹ جائیں، معافی مانگیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی پہچان اور ان کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔